आदाब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, कोरोना से बच रहे होंगे, एहतियात बरत रहे होंगे। पहले एक मोटिवेशनल शेर सुनिए, फिर वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। शेर यूं है कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में एक स्टूडेंट के आंसर का तज्ज़िया करेंगे और देखेंगे कि सही फॉर्मेट में हम इस जवाब को कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, यही वो आंसर है जिसके फॉर्मेट को हम लोग ठीक करेंगे। ये सवाल देखिए, सवाल है कि इकबाल की नज़्म मस्जिद कुर्तुबा का तनक़ीदी जायज़ा पेश कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये सवाल आया हुआ है। कई बार खुलासा लिखने कहेगा कि खुलासा पेश करिए, तो मोस्टली जायज़ा ही पूछता है, जायज़ा, खुलासा, या इस पर एक नोट लिखिए, या कई बार इस तरह से पूछेगा कि मस्जिद कुर्तबा के हवाले से इकबाल की नज़्म निगारी का जायज़ा लीजिए। तो जब नज़्म निगारी पूछेगा तो इकबाल की सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना होगा, सारी चीज़ों का ज़िक्र करना होगा। लेकिन यहाँ इस सवाल में सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद कुर्तबा जो नज़्म है इस पर फोकस करके हम लोग लिखेंगे। तो अब देखिए, इन्होंने जवाब लिखा है कि मस्जिद कुर्तबा का तनक़ीदी जायज़ा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे ये वर्ड देखिए, आप तारुफ, आपको तारुफ वर्ड नहीं लिखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे तरीक़े से लिखिए, लेकिन अगर आप मैं जैसा बता रहा हूँ अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आने के चांस हैं, आपको ज़्यादा नंबर आएगा इंशाल्लाह। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ठीक है, ये भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 या अलिफ बेजिम, ये हर जगह पॉइंट्स इस तरह से देना सही नहीं रहता है। हम लिटरेचर लिख रहे हैं, हम कोई ऐसा जीएस की चीज़ को नहीं लिख रहे हैं कि हम उसको उस तरह से लिखें। तो दोस्तों, आपको ये तारुफ नहीं देना है, ठीक है, और नहीं इसको लिखना है। और स्टार्टिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग में आप लिखिए। स्टार्टिंग में आप कुछ इस तरह से लिखिए कि मस्जिद कुर्तबा बाले जिब्रील में शामिल इकबाल की नहायत मशहूर नज़्म है। जुमले आपके इस तरह से होने चाहिए दोस्तों कि जैसे कि सीधे साधे अंदाज में कोई बात हम कह रहे हों। अगर ज़्यादा मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे या किताबी जुमलों का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वो जो जिसको बोलते हैं कि जो सादगी, जो कि उस तरह से जो नेचुरल चीज़ होगी वो चीज़ फिर रह नहीं जाएगी। आपकी अपनी ज़बान में होनी चाहिए। अगर आप अपनी ज़बान में लिखेंगे तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपका पहला सेंटेंस ये होना चाहिए कि मस्जिद कुर्तबा बाले जिब्रील में शामिल इकबाल की नहायत मशहूर नज़्म है। उसके बाद लिखेंगे कि यह नज़्म यूरोप के मशहूर मुल्क स्पेन का एक तारीख़ी शहर कुर्तुबा में लिखी गई। ठीक है, इस नज़्म में इकबाल ने अपनी बेपनाह फ़नी और फ़िक्री लियाकत का मुज़ाहरा किया है, जिससे उनकी शायराना और फ़लसफ़ियाना सलाहियत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। ये आपका एक पैराग्राफ हुआ। ठीक है दोस्तों, ये एक पैराग्राफ आप इतना में आ जाएगा, 5-7 लाइन में आ जाएगा एक पैराग्राफ, आपको लिखना है। ये इतना लिखने के बाद फिर पैराग्राफ आप चेंज करिए और उसके बाद क्या लिखना है
کہ اس نظم کی اپنی ایک الگ تاریخی حیثیت ہے، کیونکہ اس نظم کے مطالعہ سے ہمیں اسپین میں 800 سالوں تک مسلمانوں کی حکومت کا بھی علم ہوتا ہے، جس کو طارق بن زیاد نے قائم کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور آگے لکھیں گے کہ طارق کی دعا اور ہسپانیہ کے نام سے بھی اقبال کی دو مشہور نظم اس موضوع پر بال جبریل میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سنٹینس اس لیے لکھیں گے تاکہ جب وہ سنٹینس یہ پڑھے گا تو ان کو لگے گا کہ انہوں نے ساری پوری کتاب کو اچھے سے پڑھا ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس موضوع پر اس سے ریلیٹڈ اور بھی دو نظمیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اتنا کر کے بند کر دیں گے، 2 پڑھا ہو گیا دوستو۔ اور یہ سب آپ کو نہیں لکھنا ہے، جسمانی ساخت، یہ کیا فزیکل اسٹرکچر، یہ سب کوئی لکھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، نہ ہی یہ تعارف دینا ہے۔ بس 2 پارہ میں آپ کو اس طرح سے لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کے بعد ہم تجزیہ پر آئیں گے، جائزہ پر آئیں گے۔ اور جائزہ میں ہم اس طرح سے لکھیں گے دوستو کہ ہاں ایسا سمجھیے کہ جیسے کہ 8 بند ہے، 8 بند ہے اس میں، تو آپ تیسرا 2 پیراگراف تو ہو گیا، اب تیسرا پیراگراف میں یہ چیز کام کی ہے تو آپ یہاں سے اس کو لکھیے۔ یہ چیز تیسرا پیراگراف میں یہاں دیکھیے، یہ جو 5 نمبر میں دیا ہوا کہ اس نظم میں کل اتنے مصرے ہیں، اتنے اشعار ہیں، اور یہ 8 بند پر ہے، اتنا ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ کام کی چیز ہے، اس کو آپ کو لکھنا ہے تیسرے پیراگراف میں۔ ٹھیک ہے دوستو، تیسرے پیراگراف میں اس کو لکھ دیجئے، اور اس کو لکھنے کے بعد پھر آپ اس طرح سے آئیے اس پر تجزیہ پر، جائزہ جو کہا گیا ہے کہ جائزہ لینے کے لیے، تو اس جائزہ پر آئیں گے۔ تو جائزہ میں کیا کرنا ہے کہ ہر بند کے بارے میں الگ الگ سے لکھنا ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے یہی چیز۔ اب یہ نہیں کہ سیم ٹو سیم اتار دیجئے، اس کو آپ اس طرح سے لکھیے۔ پہلے بند میں اقبال نے اس نظم کے پہلے بند میں زمانے کی حقیقت اور کار جہاں کی بے ثباتی، یا اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے، اور اس میں کیا لکھنا ہے، پہلے بند میں کیا بات کہی گئی ہے۔ اس پر ویڈیو ہے جس کا لنک آپ کے ڈسکرپشن میں بھی ہے، اور میں نے کامنٹ میں پن بھی کیا ہے۔ 3 ویڈیوز ہیں، یعنی 3 ویڈیوز میں جو یہ 8 بند ہے اس نظم میں، اس 8 بند میں کیا بات کہی گئی ہے اس کو اچھے سے ایک ایک ورڈ کا مطلب بتا کر کے ہم نے ایکسپلین کیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آپ یہ جو 3 ویڈیوز ہیں، یہ تینوں ویڈیوز کو آپ دیکھیے، اور ہر بند میں کیا بات کہی گئی ہے اس کو آپ کو 3 سے 4 لائن میں لکھنا ہے۔ کتنے لائن میں؟ 3 سے 4 لائن میں ہر بند میں کیا بات کہی گئی ہے اس کو 3 سے 4 لائن میں لکھنا ہے۔ اور اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو ہر بند سے ایک شعر اٹھانا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے دوستو، ہر بند سے آپ کو ایک شعر اٹھانا ہے اور اس کا حوالہ دینا ہے۔ ہر بند سے ایک شعر اٹھا کر اس کا حوالہ دینا ہے۔ حوالہ کیسے؟ جیسے یہ دیکھیے، جیسے اگر آپ پہلے بند کو بیان کر رہے ہیں تو پہلے بند میں کیا بات کہی گئی ہے اس کو 2 لائن 3 لائن میں لکھ دیں گے، اور اس کے بعد لکھیں گے جیسا کہ اقبال کہتے ہیں، یا جیسا کہ اس شعر سے میری باتوں کی تصدیق ہوتی ہے، یا یہ شعر دیکھیے۔ مطلب ایک ہی بات کو ہر جگہ نہیں لکھی ہے، کہیں پر لکھ رہے ہیں کہ درج ذیل شعر سے میری باتوں کی تصدیق ہوتی ہے، یا آپ کہیں پر اس طرح سے لکھیے کہ مثال کے لیے یہ شعر دیکھیے، یا کہیں پر لکھ رہے ہیں کہ جس کو اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یوں پیش کیا ہے، ایک شعر اٹھائیے۔ اگر آپ ایک شعر ہر بند سے یاد نہیں کر سکتے ہیں تو جو آپ کو اس میں اہم بند ہے، ٹھیک ہے، 2-3 ایسے بھی بند ہیں اس میں کہ ایک ہی بات کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، تو آپ وہاں سے اس میں آپ حوالہ نہیں بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ 8 بند میں کم سے کم 4 بند ایسے ہونے چاہیے جس میں آپ کا شعر ہو۔ دوستو اس سے آپ کو مارکس آئے گا۔ اگر آپ شعر نہیں دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مارکس نہیں دیا جائے گا۔ اگر آپ ہر بند کے لیے ایک شعر دے رہے ہیں تو آپ کو بہت اچھا نمبر آئے گا۔ اگر آپ ہر بند کے ایکسپلانیشن میں شعر نہیں دے رہے ہیں تو کم سے کم 4 ایسے بند ہونے چاہیے جس میں کہ آپ شعر دیں۔ شعر دینے سے آپ کو زیادہ مارکس آئے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ اتنا کر لیں گے
تو اس کے بعد آپ کو اختتامیہ لکھنا ہے۔ اختتامیہ میں یہ ورڈ اختتامیہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں لکھنا ہے۔ پیراگراف ایسے ہی چینج کر کے لکھیں گے اختتامیہ میں، اور اختتامیہ آپ لکھیے گا جیسے الغرض، الغرض سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، یا پھر لہٰذا، لہٰذا، اس طرح سے یہ دونوں ورڈ سے، یا کوئی بھی آپ کو ورڈ جو سوٹیبل لگے اس سے آپ اسٹارٹ کریے گا۔ یہ ورڈ جو اختتامیہ ہے یہاں پہ، یہ ورڈ آپ کو نہیں لکھنا ہے، یہ ورڈ نہیں لکھنا ہے۔ یہ اختتامیہ لکھ کر کے 2 بندو دیا گیا پھر لکھا گیا، تو یہ نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب اختتامیہ دیکھیں، اختتامیہ یہ ٹھیک ہے، آپ یہ اختتامیہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے یہ شعر بھی آپ کا بہت اچھا ہے، کیونکہ یہی وہ شعر ہے جس میں اقبال نے اپنا میسج دیا ہے، اپنا جو پیغام ہے ان کا وہ دیا ہے۔ تو آپ یہ اختتامیہ صحیح ہے آپ کا، اختتامیہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اور باقی جو میں نے بتایا آپ اس طرح سے لکھیں گے تو آپ کو زیادہ مارکس آئے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آپ دیکھ لیجئے جو 3 لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، اور جو کمنٹ باکس میں جو میں نے پن کیا ہے 3 لنکس کو، تو وہ تینوں لنکس کو دیکھ کر کے ہر بند میں کیا بات کہی گئی ہے اس کو آسان زبان میں، اپنی بھاشا میں، آپ کی اپنی زبان ہونی چاہیے۔ دوستو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کتاب سے نوٹ مت کریے گا دوستو۔ آپ UPSC سول سروس یا اسٹیٹ سول سروس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کوئی 10ویں 12ویں کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں کہ کہیں سے نوٹ کر رہے ہیں، یہ اتنا تو دماغ آپ کے پاس ہوگا ہی، یہ تو آپ اپنی زبان میں بالکل ہی لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ویسا کریے گا دوستو، اور اگر کوئی دقت ہے تو آپ پھر تبصرہ خانہ میں ہمیں لکھیے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔